अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद इमरान खान की हिदायत पर अब सेनेट से भी इस्तीफ़े देने का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आपको बताएं कि 12 सेनेटर्स ने अपने इस्तीफ़े चेयरमैन सेनेट को अरसाल कराए हैं। इससे पहले कौमी असम्बली में भी हमने यही सूरत हाल देखी, जहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन समेत PTI के 51 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए थे। हम अपने प्रोग्राम में ये सवाल रखना चाहते हैं कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। सलमान साहब, इसी प्रोग्राम में हमारे पैनल की यही राय थी कि PTI को मैदान खाली नहीं छोड़ने चाहिए। अब एक के बाद एक ऐवान से कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? आगे जाकर PTI क्या करने जा रही है, क्या इरादा है उनका? देखें, PTI एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। वो अपने लिए एक सियासी रास्ता निकालने के लाए अमल पे गामज़न है, लेकिन उन्हें सियासी रास्ता मिल नहीं रहा। और जहाँ तक इस्तीफ़ों के ऑप्शंस की बात है, ये ऑप्शंस उनका नया नहीं है। इससे पहले भी वो ये ऑप्शंस को बरूएकार ला चुके हैं, लेकिन कहते हैं तजर्बे से सीखना चाहिए। क्या उनका वो इस्तीफ़ों का ऑप्शंस बरूएकार लाने से उनके सियासी मकासद पूरे हुए थे? मेरा ख्याल नहीं पूरे हुए थे। कि जहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ों का आगाज़ किया था, उसके बाद से उनके जो सियासी मकासद हैं वो हासिल करने की बजाय वो एक कब्तर सूरत हाल से दो चार हैं। और एक कौमी असम्बली के बाद अब उन्होंने सेनेट की मजालस से कायमा से इस्तीफ़ों देने का ये जो सितंबर का जलसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जो अभी वो बज़ाहिर तो नहीं, लेकिन जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं कि सितंबर के अंदर बानी PTI ने उन्हें कहा है कि एक बड़ा जलसा करेंगे पेशावर में और उसमें वो लाए अमल देंगे। और उसमें भी देखें जो खबरें आ रही हैं, क्या लाए अमल दिया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया था। जो खबरें आ रही हैं इस हवाले से, जो उनकी पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रही है कि इमरान खान साहब सितंबर में पेशावर के जलसे के अंदर, अगर वो जलसा मुनक्किद होता है जिसकी तैयारियां जारी हैं, उसमें वो कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से और सिंध असम्बली से इस्तीफ़े दे सकते हैं। कि जो उनके अरकान असम्बली हैं। पख्तूनख्वा असम्बली से वो इस्तीफ़े नहीं देंगे और पख्तूनख्वा को अपना सियासी मोर्चा बनाएंगे, इसलिए कि वहाँ पर उनके पास हुकूमत मौजूद है। इस्तीफ़े देकर मकासद हासिल हो सकेंगे? देखें, इसमें मैं थोड़ा सा बात, जब मैं पख्तूनख्वा की बात करता हूँ, इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर भी एक बड़ी वाज़ेह डिवीज़न है। इसलिए कि पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को कोई सियासी मुखालफिन टारगेट नहीं कर रहे। इस वक्त अली अमीन गंडापुर टारगेट पर हैं तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के तहत, और वो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आपको बताया था कि वो आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं जा रहे हैं। उनको 2 दफ़ा बुलावा भी जा चुका है। इस वक्त PTI के अंदर एक डिवीज़न है। डिवीज़न इस बात पे है कि क्या हमारा इस्तीफ़ों का ऑप्शन कारगर होगा, क्या हम अपने सियासी मकासद हल कर पाएंगे, क्या हुकूमत का खात्मा होगा, क्या इलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और इसमें एक अहम बात यह है, आप अगर बैरिस्टर गौहर के 2 रोज़ के बयानात देखें, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, जी, कि वो तो ये कह रहे हैं कि जी PTI के साथ जो तर्ज अमल अपनाया गया है, इसका कोई सियासी हल निकलना चाहिए। वो कह रहे हैं अभी देर नहीं हुई। देखिए, यही बात है कि वो बात कर रहे हैं सियासी हल की, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब की याद सता रही है, वो कह रहे हैं अब तो ऐसे सियासतदान ही नहीं है। देखिए, बात ये कि पॉलिटिकल रास्ता ऐसे लोग ही निकालते हैं। आखिर इस शख्स की चॉइस किसने की थी, क्यों कर की थी, पता था। बैरिस्टर गौहर का नाम मैंने तो नहीं, ये जब से असम्बली के मेंबर बने हैं। और बात यह कि सियासी रास्ता सियासी तर्ज अमल से निकलता है। सियासी इसमें अगर देखें, गवर्नमेंट तो लाजमी रुकावट डालेगी। सबसे बड़ी रुकावट जो है इसमें है, वो इमरान खान साहब अपना तर्ज अमल है। इसलिए कि वो लचक देने के लिए तैयार नहीं डायलॉग के हवाले से। वो एक मुज़ामती तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन मुज़ामती तर्ज अमल अभी तक उनका कारगर नहीं हुआ। बात यह कि अगर तो हुकूमत उनका टारगेट होती, मैं आपको पूरे यकीन से एक बात कहता हूँ, आप देख लें पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा अपोजिशन जो है वो हुकूमतों को टारगेट करती है। हुकूमतें उनका असर भी लेती हैं, हुकूमतें दिफाई महाज पर भी चली जाती हैं। वो पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं। ये वो चीज़ है, ये वो नुक्ता है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ मुश्किल का शिकार है। और जब तक वो इस अपने तर्ज अमल पर नजरसानी नहीं करेंगे, आपको लगता है तर्ज अमल पर नजरसानी की जाएगी? जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, मज़ाहमत पर गामज़न है। देखें, मैंने तो आपको बता दिया कि सबसे बड़ी हर्डल एक शख्स है। देखें, पार्टी तो उसी शख्स की है, वन मैन पार्टी है, फैसला उसने करना है। और इससे पहले भी हर तहरीक इंसाफ का जो मैच्योर आदमी है वो ये कहता है कि हम इस नहज पे इसलिए पहुंचे हैं। लेकिन
بہرحال ووٹ بینک تو انہی کا ہے, ووٹ تو انہوں نے انہی کا حاصل کیا ہے, تو لہٰذا عمران خان صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا حتمی. ابھی تک بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا 51 لوگوں نے رضائم جمع کروائے ہیں, ممبران ان کے زیادہ ہیں, ابھی کچھ لوگوں کے استعفے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو اسمبلیوں سے جو آپشن ہیں وہ اگر پورے کار لائیں گے تو یہ تحریک انصاف کے فائدے میں نہیں جائے گا, البتہ یہ سسٹم اور زیادہ کمزور ہوگا. ٹھیک ہے, سسٹم اور زیادہ کمزور ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس ایسا کیا لاہے عمل ہے جو وہ سپتمبر کے جلسے میں دینا چاہتے ہیں, اور جو استعفوں کا آپشن ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کارگر ثابت ہوگا؟ دیکھیے سپٹمبر کا جلسہ ہوگا اسی وقت پتہ لگے گا, کیونکہ اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے اثر میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس وقت کیا فیصلہ کیا جائے. پہلے سے آپ اتنے پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی تیزی سے بدلتے ہیں جب بدلنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. جہاں تک اسمبلی کی کمیٹیز چاہے سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, کمیٹیز سے استعفیٰ تو سمجھ میں آتے ہیں, لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دینے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ سینٹ کی کمیٹیز یا نیشنل اسمبلیز کی کمیٹی میں ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتے. اچھا, کیونکہ وہاں اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, اور بہت سی کمیٹیز میں میجورٹیز پی ٹی آئی کی نہیں ہے, میجورٹی پارٹی کی ہوتی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے دوسری پارٹی ہے, تو لہٰذا اس کو اگر چھوڑ دیں گے فرق نہیں پڑتا. لیکن پارلیمنٹ کو چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ حکومت کا سروائیول پارلیمنٹ پہ نہیں ہے. یہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کی وجہ سے سروائیو نہیں کر رہی, اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. لہٰذا اگر یہ اس اسمبلی کو چھوڑیں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اسمبلی میں رہیں, اور جو تھوڑا بہت وہاں گفتگو کی جا سکتی ہے, شکایتیں کی جا سکتی ہیں, اعتراضات کیے جا سکتے, وہ کریں, اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے رہیں, تاکہ آواز تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ پہ آئے, بجائے اس کے کہ آپ بالکل فیلڈ سے نکل جائیں اور پھر آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل ہی بند ہو جاتی ہے. کیونکہ میڈیا کا کنٹرول بہت آسان ہو گیا ہے ہمارے پاس, تو بالکل ہی آواز نہیں آئے گی. کم از کم اسمبلی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں تو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتی ہیں. احتجاج ریکارڈ کریں. ہاں, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ, اور ہمیں نہیں پتا کہ سپٹمبر کے جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اس میں کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا اس سے 1-2 دن پہلے کی سچویشن کیا ہے, اس کے ریئیکشن میں جو ہے یہ بات ہوگی. تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارے پاکستان میں ٹریجڈی یہی ہے نا کہ ان کا ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں ہوتا, بلکہ وقتی ضروریات کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پولیٹیکل انیشیٹو پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب تک آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں ہے, لانگ ٹرم سوچ نہیں ہے, اس وقت تک آپ جو ہے یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جہاں تک بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ کرٹیسزم تو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹس کے اندر, اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں. لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں آج سے چند سال پہلے اس قسم کا کرٹیسزم ہم سنتے نہیں تھے, اب ہم سنتے ہیں. تو یہ غور کرنے والی بات ہے. پنجاب کے اندر سنتے ہیں اس قسم کا کرٹیسزم, جس کا فوج سے بہت قریبی رشتہ ہے. ڈاکٹر گندہ پور صاحب کا فیوچر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ گندہ پور صاحب کا فیوچر تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کا فیوچر. اگر پی ٹی آئی ایک فنکشنل کام کرتی رہے گی تو گندہ پور چیف منسٹر رہیں گے. ان کو جو ہے نا اندر کی جو خلفشار ہے یا پرابلمز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گی. جس پارٹی کی جو صورتحال پی ٹی آئی کی اس وقت ہے, اندرونی خلفشار ہوگا, اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی بہت سے لوگ اس خلفشار کا حصہ بن جاتے ہیں کہ پارٹی میں بھی رہیں اور دوسری طرف ناراضگیاں بھی نہ ہوں, کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دے دیتے ہیں. تو اس لیے گندہ پور صاحب کہیں نہیں جا رہا ہے, وہ اپنے اقتدار میں رہیں گے. علیمہ خان صاحبہ کا کوئی سیاسی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ وقت بتائے گا. دیکھیے نا, آپ تو اس طرح باتیں کر رہی ہیں جیسے میں وہ کارڈ پھینک کے بتا دوں گا کہ علیمہ خان یہ کرے گی, سلیمہ خان وہ کرے گی. لیکن ایکٹیویٹیز تو آپ ان کی دیکھ رہے ہیں نا, کرتے رہیں ایکٹیویٹیز. دیکھیے پی ٹی آئی نہ علیمہ خان ہے, نہ گوہر ہیں, جو بیرسٹر گوہر ہیں, وہ عمران خان ہیں. جس دن وہ باہر آئے گا یہ سب بیٹھ جائیں گے. یہ اس وقت اس لیے بول رہے ہیں کہ اصل لیڈرشپ کو تو قید کیا ہوا ہے.
تو لہٰذا جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن میں زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اگر آگے چڑھ رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ لو, اس پہ کوئی الزام لگا دو, اس پہ کوئی بات کر لو, اس کو ایسے لوگ جو اہم نہیں ہیں ان کو اہم بنا دو. ہمارا میڈیا یہ کام بڑا اچھا کر سکتا ہے کہ اس کو اہم کر دے. تو پارٹی کے اندر یہی حال رہے گا, پارٹی بہتر نہیں ہو سکتی. لیکن جب بھی عمران باہر آئے گا تو سچویشن بدل جائے گی, اس لیے کہ پارٹی تو ہمارے یا ایک بندے کی پارٹی ہوتی ہے یا ایک فیملی کی پارٹی ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ رہے گا. لیکن عمران خان کو فی الحال یہ رسک نہیں لے سکتے چھوڑنے کا, اس لیے کہ وہ مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو نیپال کی صورتحال ہوئی ہے, جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اس صورتحال کی طرف اس ملک کو لے جا سکتا ہے. صرف وہی ایک لیڈر ہے جو اس کے اندر, تو لہٰذا اتنا آسانی سے ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی پارٹی ہے یا جو خاندانوں کی پارٹی ہم نے دیکھی یا ایک بندے کی پارٹی. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکنا ہے؟ دیکھیں یہ تو معلوم نہیں کہ کہاں جا کے رکتا ہے, لیکن جب یہ شروع ہوا ہے تو اس سے تحریک انصاف کے وہ اراکین جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. ایک طرف سے عمران خان کا جبر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, دوسری جانب سے دو اور بھی دباؤ ہیں ان کے اوپر. کیا؟ ایک تو وہ ہیں جن کے ووٹ لے کے یہاں پہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آئے ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ گھر چلے جائیں یا مکمل طور پر نان فنکشنل ہو جائیں, کیونکہ ان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ امیدیں ان کے ساتھ بندھی رہتی ہیں. تیسرا جو ان کو دباؤ ہے وہ نظام میں سے ہے کہ وہ یہ اتنا آزاد نہیں ہے اسمبلیوں کا رکن ہونے کے باوجود اور سینٹ کے اراکین ہونے کے باوجود کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر لیں. انہوں نے بہت ہی مشکل سے ایک ٹائٹ روپ پہ چلنا ہوتا ہے یا چل رہے ہیں کہ عوام کو بھی کسی حد تک مطمئن رکھنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو کم از کم قومی اسمبلی کے لوگ تو منتخب نہیں ہو سکتے, نہ صوبائی اسمبلیوں کے لوگ منتخب ہو سکتے ہیں. کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اخلاقی اور قانونی جواز ہے وہ میرے نزدیک بنتا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ منتخب ہو کے ہیں تو آپ منتخب ہو کے ہی رہیں, اور اسمبلیوں میں جہاں آپ کے پاس جگہ ہے اس کو سنبھال کے رکھیں. پھر یہ ہے کہ یہ ماحول جو مختلف انداز سے لوگ پاکستان کے ماحول کو ریڈ کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف مزید تصادم کی طرف جانا چاہتی ہے. کیوں؟ اور جس طرح سے وہ کیوں نظام اس کو سسٹم پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں ان کے لیے گنجائش نہیں رہی. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے اس وقت کہ ان کو کس طریقے سے شامل کرنا ہے نظام میں. ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ دیوار سے ان کو لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا راست قدم اٹھا سکتے ہیں, کوئی مشکل قدم اٹھا سکتے ہیں, جس سے کہ یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے یا نہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان مزید بحران کا شکار تو ہو سکتا ہے, اس کے امکانات موجود ہیں. ان امکانات کو ختم کرنے کے لیے اور استحکام جو سب کی ضرورت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دہشت گردوں کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں, دوسری طرح سے قدرتی آفات بھی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو معیشت کے اوپر اثر ہوگا وہ کافی منفی ہوگا, لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے. تو یہ ایک قوم ہے, ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, ہم نے سب کو مل کے آگے چلنا ہے. لیکن رسول بخش صاحب, کیا آپ کو پی ٹی آئی کا یہ رویہ درست معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں ہر سیاسی جماعت پر ایک مشکل وقت آیا ہے, لیکن کسی نے بھی اس مشکل وقت میں ملک کے خلاف یا ملک کی مفاد کے اگینسٹ ایسی کوئی تحریک یا ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. پی ٹی آئی ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوئی ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو ہے کہ سیاسی تحریکیں ماضی میں چلتی رہی ہیں اور اب بھی چلنی چاہیے یا چلتی رہیں گی, لیکن یہ اسمبلیوں سے نکلنا یا اسمبلیوں کو برخاست کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اور خصوصی طور پہ اس سیاسی جماعت کے لیے جو اپنے آپ کو اکثریتی جماعت سمجھتی ہے, یا پہلے انہوں نے جس طریقے سے جب ان کے پاس حکومت سی
ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو ظاہر ہے کہ کافی لوگ ان کی اپنی جماعت سے ہی نکلے تھے، تو اس کے رد عمل کے طور پر میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں کو یا قومی اسمبلی کو تعلیل کرتے جو انہوں نے کر لیں، اس سے دیکھیں نتائج کیا ہوئے۔ ایگزیکٹلی اب بھی میرے خیال میں کہ جو ان کے پاس قومی اسمبلی میں سینٹ میں پوزیشنز ہیں اور وہ جو ایک مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام کا حصہ رہیں۔ ٹھیک ہے، نظام سے نکل کر تو صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ غیر آئینی یا کسی اور طرح کا پرتشدد انقلاب۔ اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے فعال ہو جائیں گے، وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور ماضی میں تو ایسا کوئی انقلاب پاکستان میں تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہ کر احتجاج کرنا چاہیے، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور سسٹم میں رہ کر ہی وہ جس حد تک احتجاج کر سکتے ہیں وہ کریں۔ خواجہ صاحب، آپ کی نظر میں کیا ماضی سے پی ٹی آئی نے کچھ نہیں سیکھا؟ پہلے اپنی ہی اسمبلیاں توڑ دیں اور آج جس نہج پر پہنچے ہیں، اب استعفے دے کر کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ماضی کے ساتھ تو آپ ان کی پالیسی کو نہیں ملا سکتے جو پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سے جو روز بروز جو کچھ ان سے ہو رہا ہے، آپ کا سوال جتنے سوال آتے ہیں وہ آپ ون سائیڈڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کیوں کر رہی ہے۔ آپ اگر یہ پہلے واضح کر لیں کہ پی ٹی آئی سے یہ کیوں ہو رہا ہے، تو پھر ہم صحیح اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ایز اے تھنک ٹینکر کہ یہ اس ریئیکشن میں پی ٹی آئی جو کر رہی ہے کیا صحیح کر رہی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے پی ٹی آئی کی؟ میں آپ سے ایک لائن میں بتاتا ہوں کہ 100% درست کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی۔ جو کچھ پی ٹی آئی سے ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں عمران خان جیل میں بیٹھا 100% صحیح عمل کر رہا ہے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی انہوں نے پارلیمنٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی استعفے دینے ہیں۔ انہوں نے استعفے دیے ہیں قائمہ کمیٹیوں سے، جی، اس لیے کہ پارلیمنٹ یہ جو ہے یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، یہ عضو معطل ہے، یہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا آئین میں انتہائی مقدس مقام ہے، لیکن کسی ایک عام آدمی سے پوچھ لیں کہ الیکشن 2024 جو ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ایک پارٹی ایک دوسرے پارٹی کے سربراہ کو فتنہ کہتی ہے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن 2024 کا فتنہ تھا۔ یہ تو جو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا اس کو بھی آپ فتنہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی مولانا صاحب دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں نا۔ آپ ایک تو میں مکمل نہیں کر پا سکتا جب آپ مجھے فارم 47 اور فارم 45 کا فرق جو ہے وہ فتنہ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ لیکن سر آپ پھر بھی نہیں اسمبلیوں میں ہیں، مراد بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، پھر آپ بات کریں نا ہر اس چیز کا۔ میں تو نہیں ہوں اسمبلیوں میں، میں انہی کی بات کر رہی ہوں ابھی تو نا، پی ٹی آئی کی بات کر رہی بات ہوں۔ تو کر لینے دینا جی، مجھے بات تو کر لینے، مجھے بات مکمل تو کر لیں۔ اتنا کوئی بات نہیں، آپ بڑے مرضی سے آپ کی بات سے ہی بات نکل رہی ہے نا۔ جی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فارم 47 اور فارم 45 کا فرق جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ جب تک رہے گا سیاسی کشمکش رہے گی۔ اب وہ عمران خان یہ کر رہا ہے کہ عمران خان 2 سال سے اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے آپ نے، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ اس کی بہن پہ آپ انڈے مارتے ہیں جو صرف اپنی بھائی کا میسج دینے آتی ہے، آپ وہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں اس سے، آپ اس کی پارٹی کو تتر بتر کر دیا ہے، آپ نے اس پہ شرمناک کیسز بنائے ہیں، اس کی اپیلیں نہیں لگ رہی، اس کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ پوری فیئر جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں، ڈیو پروسیس آف لا وہ نہیں چل رہا، لہٰذا وہ ایک مزاحمتی اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے ایسی سچویشن جس میں پولیٹیکل سسٹم کو کسی طرح سے بھی کوئی قانونی یا اخلاقی جواز کہیں پہ رہے نہ اس کا۔ لیکن سر یہ کیسی قید تنہائی ہے جس میں ان کے پیغامات مسلسل جیل سے باہر آ رہے ہیں، ٹویٹس وہ مسلسل کر رہے ہیں، اپنا بیانیہ ٹویٹس کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا سوال سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں فرعونیت آ گئی ہے۔ کیا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے وہ اس کا بیان کیا نہیں آ سکتا؟
نہیں نواز بیان شریف بالکل صاحب آ کے رہا تو ہے، آپ 8 کہہ رہے ہیں نا کھانے کہ جاتے تھے، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کا ملنے پیغام نہیں باہر آ رہا. وہ تو ایک ہفتے بعد منت ترلا کر کے 9 گھنٹے ان کی فیملی خواتین ہماری جو ہیں وہ باہر کھڑی ہوتی ہیں. انتہائی ظلم کا مقام ہے. دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آگے چلے گی کیسے. ابھی سیاسی حل کی بات ہوئی، سیاسی طرز عمل کی بات ہوئی. سیاسی طرز عمل اور سیاسی حل میں بالکل اس کے حق میں ہوں، میں وائلنس کے سخت خلاف ہوں، لیکن کیا سیاسی حل یہ ہے کہ آپ اس پارٹی سے بات کریں جس کے وزیر دفاع کہتے ہیں جی ان کی جیل کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ سے میٹنگ نہیں کروا سکتے پی ٹی آئی کی ان کی ٹیم کے ساتھ. لہٰذا اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حقیقت ہے، ماضی کا اتنا ایک لمبا ریکارڈ ہے، یہ ایک دم رول بیک نہیں ہو سکتا. عمران خان چاہتا ہے کہ جی ہر بندہ اپنے آپ میں اپنے قانون کے مطابق اپنے دائرے میں رہے. اس پہ لگے گا وقت. آپ بات کریں، عمران خان نے ایک چیز ارن کر لی ہے، اس نے ڈیل نہیں کی. اب اس کا حق ہے کہ اس کو ایک فیئر الیکشن دیا جائے. فیئر الیکشن دے دیں، بعد میں پرفارم کریں ایز اے پارٹی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول شو کرنا شروع ہوگا. جو پارٹی رول معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ میرٹ کو لے کے ہیں، کرپشن کو ختم کریں، پھر سیاسی پارٹی ایک سٹیج اٹین کرے گی اور آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سکڑ سکتا ہے، جو میں ایز اے تھنک ٹینکر سمجھتا ہوں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کب ہو سکتا ہے، اور یہی ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے. ورنہ بانی پی ٹی آئی ریزسٹنس کی سیاست کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت کی سیاست جاری رہے گی جب تک بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوگی. مسئلہ یہی ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا، اور خان صاحب بیٹھنے کو ہمیں تیار بھی دکھائی نہیں دے رہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے دوحہ میں جو کچھ ہوا وہ کس کے لیے کیا پیغام ہے، اور کیا اب یہ وہ وقت ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے. جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس حملے کے بعد تمام مسلم امہ اس لحاظ سے متحد دکھائی دی کہ مذمت تو کی گئی اس کی، اور یو اے ای، کویت، پاکستان کے وزیر اعظم قطر پہنچے اظہار یکجہتی کے لیے. بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد کی بھی ملاقات متوقع ہے، شاید وہ بھی وہاں پہنچے. اور اس دوران ایک اہم ملاقات صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی قطری وزیر اعظم کی ہو رہی ہے، اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دوبارہ اسرائیل ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن یہ حملہ کیا پیغام ہے عالم اسلام کے لیے، اس پر بات کریں گے ہم. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل کا اتنا دلیرانہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو بدماشی کہہ سکتے ہیں اسرائیل کی، کہ آپ کس انداز میں دوحہ پر اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر حماس کی قیادت موجود ہے اور ہم حملے کرتے رہیں گے. اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو طرز عمل ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اسے کہیں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا خدا ہے امریکہ، اس کے پشت پہ کھڑا ہے، اور امریکہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اب جہاں تک قطر کی بات ہے، دیکھیں امن کے حوالے سے قطر کی ایک اہمیت ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ایشوز پہ مذاکرات وہاں پر ہوتے ہیں. افغانستان کے اور حوالے قطر کے اندر آپ کا امریکہ کا سب سے بڑا اڈا موجود ہے. اور امریکی پریزیڈنٹ جو چند ماہ پہلے قطر کے وزٹ پہ گئے تھے، انہوں نے تو کئی بلینز کی سرمایہ کاری کے ساتھ 747 جو ہے وہ بھی گفٹ میں کیا تھا. مطلب یہ کہ جہاں پر اسرائیل ہے وہاں پر قطر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب جہاں تک پاکستانی پرائم منسٹر کی بات ہے تو آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں، نمبر ایک تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بر وقت گئے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی کیفیت میں جو سب سے پہلے آتا ہے نا اور آگے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے تو وہ یاد رہتا ہے. لیکن پاکستان کی پوزیشن اب پہلے سے تھوڑی سی مختلف ہے. اس لیے مختلف ہے کہ پاکستان صرف نیوکلیئر پاور نہیں ہے، یہ 10 مئی کے بعد ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت عربوں کے نزدیک ضرور ہے. اور یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے 15 تاریخ کو، یہ بڑی اہم ہوگی. اب بات یہ کہ دیکھنا تو عالم اسلام کو، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے. دیکھیں، ہم پہ کڑا وقت آیا تو پاکستان نے چپیٹیں ماری آگے سے. کھڑے تھے نا، فوج کی ضرورت اور اہمیت پتہ چل گیا نا کہ کیا ہے. آپ اربوں خربوں میں کھیل رہے ہوں گے، فوج ضرورت ہے، ریئلٹی ہے بہت بڑی.
اور جب اس طرح کی کیفیت ہو, اسرائیل جیسے بدماش سے معاملہ ہو یا بھارت جیسے بدماش سے معاملہ ہو, تو الرٹ رہنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تو پاکستان کا نہیں ہے, پاکستان نے جا کے یکجہتی کا اظہار کر کے بہت اچھا کیا ہے, لیکن گیند اربوں کی کورٹ میں ہے, ایک ایک کر کے ان کی باری آئے گی. آپ دیکھیں اس نے پہلے ایران پہ حملہ نہیں کیا, اور آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کیا کہا تھا, جب کہا تھا جی ایران ڈیفینسو ہو جائے گا, میں نے کہا ایران بھی آگے سے پڑے گا, جو بھی پڑے گا وہ سروائیو کرے گا, لہٰذا اب اربوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. البتہ آپشن جو وہ بروئے کار لائیں گے, میرا نہیں خیال وہ عسکری آپشن ہوگا, سفارتی آپشن ہوگا, اور امریکہ کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اربوں کے معاملے میں. ٹھیک ہے, قطر کا جوابی رد عمل کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ کیا عسکری جواب دیا جائے گا یا پھر سفارتی اعتبار سے ان کو جواب دیا جائے گا؟ فوجی مطلب قطر کی اسرائیل کے سامنے اوقات کیا ہے؟ مطلب فوج کی ملٹری پاور کی بات کرتے ہیں نا, مڈل ایسٹ میں سب سے پاورفل کنٹری اسرائیل ہے, اس کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے. عربوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے نہ ول ہے. دیکھیں اس سٹیج پہ ایک کام ہونا چاہیے تھا, جتنے یہ بیٹھ کے تقریریں کریں گے, قراردادیں پاس ہوں گی, غصے کا اظہار کیا جائے گا, سولیڈیرٹی کا اظہار کیا جائے گا. اگر عربوں میں ذرا بھی ہوتا نا, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ذرا بھی اس میں اپنی حمیت کا انہیں خیال ہوتا نا, جن عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات ہیں وہ اپنے تعلقات فوری طور پہ سسپینڈ کر دیتے. یو اے ای کی جو گیا اس کو افسوس کرنے کے لیے, یو اے ای تو کے تعلقات ہیں. ابراہیم ایگریمنٹ جو اکارڈ ہوئے تھے, ان ابراہیم اکارڈز میں یو اے ای بھی تھا, بحرین بھی تھا, اور بھی کچھ کنٹریز تھے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات فوری طور پہ سسپینڈ کر دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایجپٹ کبھی نہیں یہ کام کر سکتا, اردن کبھی یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ وہ تو امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں دونوں. تو یہ دوسرا یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو اگر ڈپلومیسی میں ہی لڑنا ہے تو ڈپلومیسی میں لڑیں. ٹھیک ہے, فوجی لحاظ سے تو وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈپلومیسی میں ان کے آپشن موجود ہیں, لیکن وہ استعمال, ایک تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ سسپینڈ کریں اپنے ریلیشن شپ کو. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ سے سارے کے سارے ایمبیسڈر وڈرا کریں عرب کنٹریز, ان کو وڈرا کر کے کہیں کہ یہ واپس اس وقت جائیں گے جب کہ سیز فائر ہو جائے گا وہاں پہ غزہ کے اندر. جب تک سیز فائر نہیں ہوگا کوئی عرب ایمبیسڈر واشنگٹن واپس نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ریلیشن شپ کو ختم نہیں کرتے, ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. جس طرح انڈیا پاکستان میں ہائی کمشنرز نہیں ہیں, انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے اپنے ریلیشن شپ کو. اسی طرح ان کو چاہیے تھا امریکہ سے اپنے ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کریں کہ امریکہ یا تو ذمہ داری لے یا پھر یہ فیس کرے سچویشن. تیسرا یہ ہے کہ ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ویسٹ کے اندر جو اپنی اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ کیا اس کے اور متبادل ذرائع ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ عربوں کو خطرہ اتنا اسرائیل سے نہیں ہے جتنا ان قوتوں سے ہے جو عرب دنیا میں موجود ہے, جن کو وہ ریڈیکل فورسز کہتے ہیں. ریڈیکل فورسز میں حماس ہے. دیکھیں نا, حتیٰ کہ وہ بھی محمود عباس جو پی ایل او کا چیف ہے اور جو کہ پریزیڈنٹ ہے پیلسٹائن کا, وہ بھی حماس کے حق میں نہیں ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ریزولوشن سے آگے کوئی چیز جائے گی. ڈپلومیٹک آپشن موجود ہیں, لیکن اس کے لیے عزم چاہیے. اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں, یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو رسول بخش رئیس صاحب, 15 سپتمبر کی کانفرنس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بات صرف بیانات کی حد تک ہی رہے گی, اور کیا یہ وہ وقت نہیں کہ عرب ممالک کو مل کر کوئی حکمت عملی طے کرنی ہوگی؟ حکمت عملی تو وہ مل کر طے کریں گے, لیکن وہ حکمت عملی ایسی نہیں ہوگی کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کوئی عسکری آپشن استعمال کریں. وہ بیسیکلی سفارتی ہوگی, سخت قسم کی ریزولوشنز ہوں گی, تنبیہ ہوگی, کچھ ہلکی پھلکی دھمکیاں ہوں گی, اس سے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, اصل بات طاقت کی ہے, اور دوسری بات خود مختاری کی ہے. دو چیزیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ معاشی طاقت ہے ان کے پاس, قدرتی وسائل کی طاقت ہے ان کے پاس, زمین کی وسعت کی طاقت ہے ان کے پاس, آبادی کی طاقت کی وسعت اور
اکثریت کی طاقت ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، تاریخ ہے، تہذیب ہے، ایک جو ان کو بہت بڑا انعام ملا ہے اسلام کی صورت میں وہ بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں نہیں ہیں، ایک اتحاد نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس وہ خود مختاری نہیں ہے۔ ریاستیں تو ہیں، خود مختاری یہ ہے کہ آپ اپنی دفاعی حکمت عملی میں اپنے فیصلے خود کر سکیں، اور اپنے فیصلے آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس استعداد موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے 1965 کی جنگ میں سیکھا تھا، اور اس کے بعد سے ہم نے خود مختاری کے راستے پہ چل پڑے تو وہ کچھ کر دکھایا جو ہم نے 10 مئی کو کیا۔ ایگزیکٹلی، عربوں کو سیکھنا چاہیے تھا، ہم بھی ان کو یہ بتاتے رہے۔ وہ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، اور امریکہ اور امریکی حکومت اور امریکی سیاست کچھ بااثر گروہوں کے ہاتھوں میں بڑے عرصے سے یرغمال ہے، اور یہ ہم نہیں بات کر رہے، یہ باتیں امریکہ کے اندر سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس صورت میں وہ بالکل ان کے پاس خوشحالی ہے، یہ کتنا خوشحالی ہے، یو اے ای کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن غیرت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں ہم غریب ضرور ہیں، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک قومی اہمیت تو ہے کہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہیں، تو کچھ ان کو کرنا چاہیے، اس کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ان کو کرنا پڑے گا۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ عالم عرب اس کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عالم عرب آپ کو ابھی اس مقصد کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا۔ خواجہ صاحب، آپ کی نظر میں ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو یقین تو دلایا ہے کہ ایسا اقدام دوبارہ نہیں کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، کیا یہ کافی ہوگا قطر کے لیے؟ سمپلی آئی واش، نتھنگ مور دین دیٹ۔ ٹرمپ صاحب کی اس وقت میں کسی امیجیٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیتا۔ یو ہیو ٹو لک انٹو دا ہول پرسپیکٹیو۔ پہلے میں گزارش کروں کہ جی سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو وزٹ تھا وہ ٹھیک تھا، خیر سگالی کا تھا، برادر ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا، انہوں نے جو عزم کا اظہار کیا کہ ہر پاکستانی شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک میں سچے دل سے، بالکل سچے دل سے وزیر اعظم صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آئی تھنک یہ دیکھیں اس وقت ہم نے 135 بلین کا قرضہ دینا ہے، ملک میں سیلاب ہے، ملک میں سیاسی کشمکش ہے، معاشی پرابلم ہے، غربت ہے، 50% سے زیادہ نیچے لوگ غربت کی لکیر کے ہیں۔ ہمیں سجیلا سجایا پرائم منسٹر، سوٹڈ بوٹڈ کلرڈ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی غلط ایڈوائس کرے آنریبل پرائم منسٹر صاحب، یہ ڈبل بریسٹڈ گولڈن بٹنڈ سوٹس جو ہیں یہ بند کر دیں، آپ قومی ڈریس پہنیں۔ خدا کے لیے یہ جو گلٹر اینڈ گلیمر ہے یہ اچھا لگتا ہے سیلیبریٹیز کے لیے، عالمی لیڈر کے لیے، قومی لیڈر کے لیے یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ قومی ڈریس میں جائیں، ٹھیک ہے بلیک سوٹ پہنیں، آپ پیسٹل کلر کا سوٹ پہن کے ایس یو کانفرنس میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو مس گائیڈ کرے، خدا را پلیز چینج اٹ۔ یہ میں نے دل سے ایڈوائز کی ہے، سمبلزم بہت میٹر کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جی بالکل اعتراض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ سمبلزم بہت اہم ہوتا ہے ملکوں کی سیاست میں اور ملکوں کی سفارتی امیج کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں میں کانگریشنل اسٹیٹمنٹ ریسرچ کر رہا تھا، 4 سال پہلے کانگریشنل اسٹیٹمنٹ اسرائیل کی ایڈ پہ آئی کہ انکنڈیشنل ایڈ اسرائیل کو دیتے رہیں، اور انہوں نے 4 اس کی وجوہات بتائیں کہ ایک طرح سے ہم ایران کو سائیڈ لائن کریں گے، ڈیٹر کریں گے، نمبر 2 ہم مڈل ایسٹ میں پیس اور اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے، نمبر 3 اس میں یہ لکھا گیا کہ ہم ہمارے جو ایلائز ہیں علاقے میں، ایجپٹ ہے، لیبنن ہے، ان کو ہم سپورٹ کریں گے، اور نمبر 4 جو ٹریڈ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے پرشین گلف، سوئز کینال، اس کی سیکیورٹی کے لیے۔ لیکن یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ اسرائیل از اے فرنٹ مین آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ ایک عام پبلک رائے ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں، تمام ایڈمنسٹریشن 1967 کے بعد جو ان کا آکوپیشن ہے اسرائیل کا فلسطین پہ، اس کے حق میں رہی ہیں۔ جعلی کمزور قرارداد پرسوں بھی آئی اور اب بھی آئی۔ اب اس کا حل یہ ہے، ایک لائن میں کہہ دوں، سفارتی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کرے عرب لیگ اور OIC مل کے، باقاعدہ طور پہ اکنامک بائیکاٹ کیا جو ان کے پروڈکٹس کا، اور ایک
سمبولک طریقے سے قطر کو اپنا سفیر جو ہے وہ امریکہ سے واپس بلانا چاہیے انٹل انلیس وہ ان کی دیکھیں ہم غزہ پہ خاموش رہے تو یہ ڈومینو افیکٹ ہوا ہے یہ پہلا اٹیک ہوا ہے گلف کی مونارکی پہ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ گلف کے جتنے مونارکس ہیں وہ پروکسی ہیں امریکہ کی تو ہمیں اندر سے بھی دیکھنا پڑے گا تو یہ وہ اقدام ہے آپ کریں جو قطر کو کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد اسٹے ود اس ویلکم بیک ناظرین سیلاب سے 97 شہری زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 4500 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں یہی نہیں فصلیں بھی تباہ ہو چکی جس کے پیش نظر وزیر اعظم نے زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے سلمان صاحب کیا یہ ایمرجنسی نافذ کر کے بحالی ممکن بن سکتی ہے زراعت کی دیکھیں جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور خاص طور پہ زراعت آپ دیکھ لیں کہ 21 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے آپ کی فصلیں اجڑ گئی ہیں تو یہ فوری طور پہ اس کا سدباب تو نہیں ہونا لیکن بات یہ کہ حکومت کے جو کرنے کے کام ہے حکومت نظر تو آ رہی ہے لیکن اس طرح کے کام پہ آپ اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جانی نقصان اس طرح نہیں ہوا جتنا بڑا سیلاب تھا اس حوالے سے کچھ اداروں کے اقدامات ضرور نتیجہ خیز ہوئے ہیں لیکن اتنے بڑے سیلاب سے نبرد آزما ہونا اس کی صورتحال کا سدباب کرنا اور پھر خاص طور پہ زرعی پیداوار کی بحالی کا عمل میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرعی ایمرجنسی بالکل درست ہے موسمیاتی ایمرجنسی کی بات بھی کی گئی ہے لیکن کیا آپ اس ساری صورتحال میں کوئی مربوط حکمت عملی بنا سکے اس میں بنیادی رول جو ہوگا وہ صوبوں کا ہوگا اس لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ صوبے بتائیں دیکھیں بنیادی کام صوبوں کو کرنا ہے اور بنیادی کام صوبوں کو کرنا صوبے اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو ریلیف کی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں کتنی مؤثر دکھائی دے رہی ہیں دیکھیں جو جتنا بڑا یہ چیلنج ہے جتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہے تباہی آئی ہے اس کے مقابلے میں حکومت کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ عوام کو وہاں سے نکالے کیمپ میں رکھے ان کو سروسز پرووائڈ کرے کیونکہ ہماری حکومتیں تو یہ کام کرنے کی عادی نہیں ہے جو تھوڑا بہت آپ کو زیادہ کارروائی نظر آتی ہے وہ آرمی کی طرف سے نظر آتی ہے کیونکہ آرمی ایک ٹاسک اورینٹڈ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ اگر وہ اس سپورٹ کو نکال دیا جائے تو یہاں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر اس قسم کے فلڈ میں جہاں تک ایمرجنسی کا تعلق ہے یہ جو انوائرمنٹ ایمرجنسی اور کیا ایگریکلچر ایمرجنسی ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ آئین میں تو کوئی ایسی پروویژن ہے آئین میں تو اکنامک ایمرجنسی کی پروویژن ہے اور اس قسم کی ایمرجنسیوں کیا مطلب ہے اس کے بعد کیا اقدامات کریں گے بحالی کے لیے کیا ہوگا کہاں سے ریسورسز آپ موبلائز کریں گے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ صرف ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ بڑے عہدیدار وزٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے اس قسم کی پروپیگنڈوں کے حساب سے لیکن میں سمجھتا ہوں لیمیٹیشنز کے ساتھ ساتھ حکومت جو بھی کام کر رہی ہے ہمیں اس کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے اگر نہیں کرے گی تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں لہٰذا جو کر رہے ہیں وہ اچھی بات یہ جو کشتیوں والا مسئلہ ہے نا 15 سے 20,000 روپے لے رہے ہیں جو 1,000 کا وہ دیکھیں نا ہر کرائسس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی تو جو یہ سبزیاں بیچنے والے ہیں آڑتی ہیں دکاندار ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے یقیناً اس معاملے کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو رسول بخش رئی صاحب زرعی پیداوار کی بحالی کے لیے کیا کیا اقدامات کرنا ہوں گے میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلی بات یہ ہے کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں بغیر سود کے ماضی میں بھی دیے ہیں پنجاب حکومت نے دوسرے صوبوں کا مجھے معلوم نہیں وہ دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بیج خالص ہوں دوائیاں خالص ہوں کھاد کم از کم یہ ہے کہ اس کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور اس کے اوپر زیادہ لوگ منافع نہ لیں تو اگر ان پٹس صحیح ہوں گے اور وہ اور اتنا مہنگے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس پیداوار سے عوام کو فائدہ ہوگا حکومت کو فائدہ ہوگا کہ لوگ زیادہ دلجمی سے اپنی زراعت کریں گے اس وقت ضروری ہے کہ کیونکہ اگلی فصل ہم نے کاشت کرنی ہے گندم کی اس کے بارے میں ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے کہ حکومت بحث سے درآمد کرے گی نہیں کرے گی کب کرے گی کتنا کرے گی اس وقت ہمارے پاس کیا صورتحال ہے اور بے شک حکومت خرید نہ کرے لیکن یہ ہے کہ کوئی کم از کم اتنا قیمت کم نہ مقرر کرے کہ لوگ
ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے اس حوالے سے ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. وقت کم ہے. خالد صاحب، متاثرین کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات آپ کو نتیجہ خیز دکھائی دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے تمام کام کو مانیٹر کریں، یہ وزٹس بند کریں، اور ڈیلی بیسس پہ میڈیا کے سامنے 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک پی ڈی ایم میں پنجاب کا جو ہے وہ ایکسپلین کرے، ڈیلی رپورٹ دے کہ کیا پوزیشن ہے، ڈیٹا بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ، ایویکویشن، میڈیکل سپورٹ، ولنریبل گروپس کو سپورٹ کرنا، کھانا پینا اور ادر ریلیف میجرز. نمبر 2، این ڈی ایم میں 6 سے 7 بجے ڈیلی بریفنگ دے. یہ ہے کام. اس کے آگے اب چلیں. ڈگنیٹی آف ڈسپلیسڈ پرسنس، ولنریبل گروپس جس میں ایلڈرلی ہیں، بزرگ لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، حاملہ خواتین ہیں، ان کے گروپس کی اسپیشل نیڈ اسیسمنٹ امیجیٹلی کیجئے اور اس کو کیمپس میں پرووائڈ کریں. بہت سارے لوگ کیمپس میں فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں ہیں، وہ جگہوں میں سٹرینڈڈ ہیں. ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 30 to 40% لوگ ایویکویٹ نہیں ہوئے. برائے مہربانی ڈرون سے ان کے متعلق نالج لیں. اینڈ نمبر 3 بات بڑی اہم ہے، یہ ایموشنل ڈسٹریس. ہمارے خواتین چھوٹی سی پرابلم ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر پاس لے جائیں، وہ اس کو سٹریس ہو گیا ہے. یہ ایموشنل سٹریس ہے، یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. اس کے لیے کمیونٹی انوالومنٹ کروائیں برائے مہربانی، اور اس میں پبلک سپورٹ کے ساتھ لوگوں کو سپورٹ کریں. وہ انسان ہیں، غریب لوگ ضرور ہیں لیکن انسان ہیں، ان کی بھی ڈگنیٹی ہے. اس طرح کر کے راشن بانٹنا پلیز بند کیجئے اور سول ایڈمنسٹریشن پہ سختی بہت سے کیجئے. لوگ ہیں جو اپنے جانوروں مویشیوں کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں. جی دیکھیں، ایک تو نقصان بہت ہو گیا، دوسری بات ان کو چارہ نہیں مل رہا، پھر وہ اپنے سامنے سسکتا ہوا جانور کو مرتا دیکھتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکٹریسٹی جگہ جگہ پہ بند ہے، جہاں پہ پانی، جہاں پہ ایک دم آتا ہے وہاں پہ کرنٹ لگتا ہے. یہ سارے پوائنٹس ہیں جس پر حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو متاثرین ہیں ان کو صحیح معنوں میں حقیقی ریلیف پہنچایا جا سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.